अस्सलाम वालेकुम। मोमल इवनिंग के सामीन को मोमल चौधरी का वेलकम। हमारे आज एपिसोड 5 और कोशिश ये होगी कि लास्ट हो। नावल का नाम है मुरझा के यूँ खिलना था और तहरीर है महताब ज़हूर। तो शुरू करते हैं। दूसरा दरख्त क्यों? मेरे ख्याल से तो इस दरख्त को इकलौते होने का एजाज़ हासिल है। इसे दूसरे दरख्त की मंतक समझ नहीं आई थी। इकलौते होना एजाज़ नहीं होता, एजाब होता है, क्योंकि जो इकलौते होते हैं इनके हिस्से में सब कुछ पूरा आता है। ताकि दुख और तन्हाई भी इसके लहजे से दर्द झलका था। तो आप कहना चाहती हैं कि यहाँ एक और दरख्त होना चाहिए था ताकि इस दरख्त के मुकम्मल दुख और तन्हाई को बांटा जा सकता। वो तस्दीक करते हुए बोला था, बिल्कुल, क्योंकि तन्हाई और दुख ऐसी चीज़ें हैं जो बांट लेने से कम होती हैं। ये प्यार मोहब्बत की तरह बांटने से बढ़ती नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी मुझसे अपने दुख बांट लेने चाहिए? आखिर दुख बांटने से कम होते हैं। वो गंभीर आवाज़ में बोला था। जुनाइशा के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। जी, इसने हमेशा की तरह कंफर्म करना चाहा था कि क्या इसके कानों ने सही सुना है। आइंदा ऐसे ट्राउज़र मत पहनिएगा। आपका माथा इतना बड़ा नहीं है कि मज़ीद 5-6 टांके लग सकें। वो बात बदलते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में बोलकर बेंच से उठा था। एक्सक्यूज़ मी, वो इसके हुक्मिया लहजे को महसूस करते हुए बोली थी, जबकि लहजे में हैरत नुमाया थी। मगर वो मज़ीद कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला गया था। जुनाइशा तब तक इसकी पुश्त को देखती रही जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया था। इसको हैरत हो रही थी कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो कैसे गिरी थी। और फिर इसका हुक्मिया लहजा। चंद लम्हे वहाँ बैठने के बाद इसने दरख्त पर अलविदाई नज़र डाली थी और वहाँ से उठ गई थी। वो कॉरिडोर से गुजर रही थी जब इसकी नज़र बेंच के कोनों पर पड़ी थी। एज प्रोटेक्टर्स लगे देखकर इसने बेख्तियार अपने माथे को छुआ था। कमरे में पहुँचने तक इसने जितने बेंच देखे थे सबके किनारों पर एज प्रोटेक्टर लगे थे। कमरे में आकर वो दोबारा से अम्मी और इंशा के साथ बातें करने लगी थी। नर्स आकर इसे मेडिसिन दे गई थी। इसकी अम्मी की दवाई के साथ साथ इसके लिए भी दवाई थी। जुनाइशा को अब बार हैरत नहीं हुई थी। वो जानती थी कि ये अखियार के हुक्म की तामील ही होगी जो फार्मेसी से मेडिसिन लाकर इसे दी गई थी। इसकी अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। जुनाइशा ख्यार को देखकर उसे शुक्रिया बोलना चाहती थी, मगर ना जाने वो इसे सिर्फ शुक्रिया बोलना चाहती थी या सिर्फ देखना चाहती थी। हॉस्पिटल से निकलते तक इसकी नज़रों ने इसे हर तरफ ढूंढा था, मगर वो ऑपरेशन थिएटर में होने की वजह से इसे कहीं नज़र नहीं आया था। रात का 1 बज रहा था जब अखियार हॉस्पिटल से घर लौटा था। गाड़ी गेट से अंदर लाते ही इसकी नज़र झूले पर बैठी मन्नत पर पड़ी थी, जो ना जाने किन सोचों में गुम थी। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो सीधा इसकी जानिब आया था। मन्नत, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो इस तक पहुंचते हुए फिक्र से बोला था। वो जो ना जाने किन सोचों में गुम थी, इसकी आवाज़ सुनकर घबरा कर उठी थी। जी भाई, मैं ठीक हूँ। वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रही हो। टाइम देखो, रात का 1 बज रहा है और तुम इस वक्त यहाँ बैठ कर क्या कर रही हो? ख्यार को तसल्ली नहीं हो रही थी। कल कोयर है वो तैयार कर रही थी, इसलिए जाग रही हूँ। बैठे बैठे थक गई थी तो लॉन में आ गई। इसने बड़ी सफाई से झूठ बोलना चाहा था। ख्यार को ना चाहते हुए भी इसकी बात पर यकीन करना पड़ा था। इसे जल्द रूम में जाने का कहकर वो खुद भी अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। अखियार फजर पढ़कर फिर से सो गया था। इसे सोए कुछ ही देर हुई थी जब बारान ने आकर इसे जगाया था। दादी की तबीयत रात से ख़राब थी, मगर उन्होंने बताया अब था, इसीलिए वो इसे जगाने आई थी। वो मुंह पर पानी के चंद छींटे मारकर दादी के कमरे की जानिब चल दिया। सभी लोग दादी के कमरे में पहले से मौजूद थे। दादी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? दादी के पास पहुंचते हुए इसने परेशानी से पूछा था। फूड पॉइजन, जो चच्ची की तरफ से जवाब आया था। क्या खाया था आपने? अखियार ने दादी से पूछा था। वही जो सबने। दादी की बात अभी मुंह में ही थी कि अखियार की अम्मी बात काटते हुए बोली थी। कल जब हॉस्पिटल से वापस आई थी तो रास्ते में किसी गोलगप्पे वाले
को अच्छी कमाई करवा के आई थी, अकेले खा कर आई थी, इसी की सज़ा है। हमें साथ खिलाती तो कभी फूड पॉइजनिंग ना होती। बारान ने अपनी कीमती राय पेश की थी। दादी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि ठेले वगैरह से मत खाया करें। अख्यार नाराज़गी से बोला था। बेटा, झूठ बोल रहे हैं सब। दादी ने अपनी सफाई देने की अदना सी कोशिश की थी। अम्मो जान, सबको पता है कि पूरे शहर में गोल गप्पों का कोई एक ठेला नहीं है जो आपने छोड़ा ना हो। अख्यार के चचा ने मौका पर हमला किया था। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की नज़र लग गई है, वरना आज से पहले तो किसी भी ठेले से गोलगप्पे खाने पर मुझे सिर्फ डकार आता था। इस बार ही हुआ है कि डकार की बजाय उल्टियाँ आ रही हैं। दादी भी हिसाब बराबर किया था। दादी की इतनी तबीयत ख़राब है, मैं तो आज यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। बारान ने दादी से मोहब्बत का सबूत पेश किया था। अख्यार बगैर कुछ कहे रूम से निकल गया था। जब वो वापस आया तो मोबाइल कान से लगा हुआ था। वो कुछ बोलता हुआ आ रहा था। जिंगर ले आना दादी, इसका जुमला ही सुन पाई थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो इनकी भूख का एहसास करते हुए जिंगर बर्गर मंगवा रहा है। 10-15 मिनट तक सभी दादी की तबीयत ख़राबी के मुतालिक अपनी अपनी राय पेश करते रहे थे। बस मन्नत वहाँ नहीं थी। रात को इतनी देर तक जागने की वजह से वो अब बारान के जगाने पर नहीं जागी थी। 10-15 मिनट के बाद बेल बजी थी। दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अख्यार गेट तक गया था और जब वापस आया तो हाथ में शॉपर मौजूद था। अंदर आते ही इसने शॉपर से ड्रिप निकाली थी, साथ कुछ इंजेक्शन भी थे। शॉपर से बेरुला निकाल कर दादी के जाने बढ़ाया था। तुमने तो जिंगर मंगवाया था? दादी ने शदीद हैरत से सवाल किया था। क्या हो गया है दादी? मैं भला जिंगर बर्गर क्यों मंगवाऊंगा, और वो भी इस वक्त? वो इनका हाथ थामते हुए बोला था। लेकिन मैंने खुद सुना था तुम कह रहे थे कि एक जिंगर लेते आओ। दादी उसे याद दिलाते हुए बोली थी। बाकी सब खामोशी से बारी बारी अख्यार और दादी का चेहरा देख रहे थे। ओहो दादी, मैंने जिंगर नहीं रिंगर बोला था, और ये है रिंगर। वो ड्रिप की जानिब इशारा करते हुए बोला था और साथ ही हंस दिया था। आपको लगा कि मैं इस वक्त आपको जिंगर बर्गर मंगवा कर दूंगा, और वो भी तब जब आपको फूड पॉइजनिंग है? इसे दादी के ख्याल पर हंसी आ रही थी। बाकी सबको भी दादी के साथ हुए प्रैंक की समझ आ गई थी, इसलिए सब दिल खोलकर हंस रहे थे। ये तुम्हारी इस वक्त से क्या मुराद है? खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता, बल्कि खाना किसी भी टाइम खाया जा सकता है। दादी तेवरी चढ़ाकर पूछने के साथ बता भी रही थी। खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन जंक फूड खाने का एक टाइम होता है। वो बातों बातों में दादी के हाथ पर बनोला लगा चुका। तुम अपनी डॉक्टरी मेरे सामने मत झाड़ो हूँ फारिग लोग, वो मुंह फेरते हुए जिस अंदाज में बोली थी सबको हंसी आ गई थी। दादी को मूड स्विंगर्स हो रहे हैं। बारान ने एक बार फिर राय पेश की थी। फूड पॉइजनिंग में मूड स्विंगर्स नहीं होते। अख्यार ने इसके नॉलेज में इजाफा किया था। वो ड्रिप लगा चुका था। शॉपर में बड़े इंजेक्शन निकाल कर इसने ड्रिप में डाल दिए थे। अम्मी, दादी के लिए खिचड़ी बना दें। अगर कुछ और भी बना देना हो तो उन्हें नरम ग़िज़ा ही देनी है। खिचड़ी का सुनकर बारान ने बतीसी निकाली थी, जबकि बाकी सब ने भी दबी दबी मुस्कुराहटें छुपाई थी। कहाँ दादी ने जिंगर बर्गर खाना था और कहाँ खिचड़ी का ऑर्डर दिया गया था। सुबह की रोशनी कब की चारों तरफ फैल चुकी थी। सब लोग अभी तक वहीं बैठे हुए थे। दादी की ड्रिप भी ख़त्म होने वाली थी। मन्नत और बारान को सब ने ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी भेज दिया था। दादी ने सबको वहाँ बैठे देखकर अख्यार के मुतालिक बात करने का सोचा था, और फिर दादी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। सबसे ज़्यादा हैरत अख्यार की अम्मी को हुई थी। मैं भी कहूँ, इसे स्कूल जाने की फ़ुर्सत कहाँ से मिलने लग गई है। मुझे ये नहीं पता था कि ये फ़ुर्सत ख़ास तौर पर निकाली जाती है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग जल्दी से ही रिश्ता लेकर जाएं। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है? दादी ने बारी बारी सबके चेहरों की तरफ देखा था। सब ने इनकार में सर हिला दिया। अगर वो अख्यार की पसंद थी और दादी को कोई एतराज़ नहीं था तो उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था? चची और अम्मी
کو بس یہ اعتراض تھا کہ انہیں آخر بے خبر کیوں رکھا گیا تھا۔ سب کے درمیان یہی طے پایا تھا کہ وہ دادی کے ٹھیک ہوتے ہی رشتہ لے کر جائیں گے۔ زنائشہ سارے گھر کا کام کرنے کے بعد پودے کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آج اسکول سے چھٹی کر لی تھی، جبکہ زنائشہ کی امی ہمیشہ کی طرح کوئی کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر پہلی بار وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ پہلی بار بے بسی سے اپنے ہاتھوں میں تھامی کتاب کو دیکھنے لگی تھی۔ ان کے اس ارتکاز کو زنائشہ کے موبائل فون پر آنے والی کال نے توڑ دیا تھا۔ زنائشہ نے کمرے میں آ کر کال اٹینڈ کی تھی۔ کس کی کال تھی؟ وہ اسے کال کاٹتے دیکھ کر بولی تھی، کچھ عرصہ پہلے ایک فارمیسی کمپنی میں اپلائی کیا تھا، وہاں سے کال تھی۔ کل انٹرویو کے لیے بلایا تھا، تو پھر جا رہی ہو؟ کل نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دے کر بات ختم کر دی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ، انہوں نے بات شروع کی۔ امی، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس وقت تو نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اپلائی کر دیا تھا۔ اگر آپ ہاسپٹل نہ جاتی تو شاید میں اس جاب کے بارے میں سوچتی، کیونکہ یہاں جاب کے ساتھ بہت سی سہولیات ہیں، لیکن اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ پھر سے بات ختم کرتے ہوئے بولی تھی، زش بیٹا، میں چاہتی ہوں تم کل انٹرویو کے لیے جاؤ، اور اگر تم سلیکٹ ہوتی ہو تو یہ جاب ضرور کرو۔ 2 سال تک تم نے میری بات نہیں مانی، لیکن اب اور نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو۔ اسکول میں جاب کرتے ہوئے تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے بلیک میل کرتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی وجہ سے وہ اسے مزید کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرنے دینا چاہتی تھی۔ زنائشہ ان کی بلیک میلنگ میں آ بھی گئی تھی اور اگلے دن انٹرویو دینے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس کا انٹرویو اچھا رہا تھا، وہ سلیکٹ ہو بھی گئی تھی۔ سیلری پیکیج بھی اچھا تھا۔ جوائن کرنے سے پہلے اس نے سفینہ بیگم کو فون کیا تھا۔ اس نے فون پر انہیں ریزائن کرنے کی وجہ بتا دی تھی اور انہوں نے اس کی نئی جاب پر اسے مبارکباد دی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر لگے ٹانکے کھل چکے تھے، مگر ان ٹانکوں کے نشان ہمیشہ رہنے والے تھے۔ جاب کے ساتھ ساتھ سب کچھ مینیج کرنے میں اسے اتنی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی جتنا وہ سوچتی تھی۔ اس دن وہ شام کے وقت سکھچین کے پودے کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس پودے کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیتی تھی۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی، سکھچین کے پودے سے اس کی ساری باتیں اخیار کے متعلق ہوتی تھیں۔ اسے اب بھی یہی لگتا تھا کہ اس نے انشا کی شادی پر دیکھنے سے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا تھا، مگر جس طرح اسے یہ یاد نہیں آتا تھا کہ آخر اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا تھا، ویسے ہی اسے وہ فون کال نہیں بھولتی تھی۔ وہ اس کی ذات سے خود کو جتنا بے نیاز کرنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی وہ اس کے دل و دماغ پر اٹکا رہتا تھا۔ اس کی امی آج بھی کتاب کھول کر بیٹھی تھی۔ آج پھر وہ کتاب کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جن کتابوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا تھا۔ اب وہ کتابیں انہیں اپنا ساتھ دیتی نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ کتابیں کسی سنگ مرمر کی عمارت کی طرح بالکل ساخت تھیں۔ دھڑکتا ہوا دل بھی انہیں اپنا سہارا لگتا تھا۔ انہوں نے اپنے دل سے سرگوشی کی تھی کہ وہی ان سے کوئی بات کر لے۔ ان کی کتابیں تو ان سے روٹھ چکی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر دادی کی طبیعت ابھی تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اخیار کی امی نے سب کو زنائشہ کے ریزائن کے متعلق بتا دیا تھا۔ اس دن سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ منت اور باران وہاں نہیں تھی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک سونے میں مصروف تھی۔ اخیار نے سب کو مخاطب کیا تھا، مجھے امریکہ جانا ہے کچھ دن کے لیے۔ ہاسپٹل میں سی ٹی ایکشن مشین خراب کچھ عرصے سے ہے اور باقی بھی بہت سے میڈیکل انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے۔ میرے کچھ کلاس فیلوز امریکہ میں 2-3 ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں۔ میں نے انہیں میل کی تھی، ایک نے مجھے پازیٹیو رسپانس دیا ہے، لیکن میرا خود وہاں جانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل کے لیے کچھ فنڈز دینے پر بھی رضامند ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، تمہارے آنے تک ہم تمہاری شادی کی تاریخ بھی طے کر دیں گے۔ دادی نے اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اطلاع دی تھی۔ اخیار کا منہ میں لقمہ ڈالتا ہاتھ تھما تھا۔ اس نے جن نظروں سے دادی کو دیکھا تھا، دادی نے فوراً اگلا جملہ بولا تھا، زنائشہ کے ساتھ شادی کی تاریخ۔ اخیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، جس کو چھپانے کی
اس نے بالکل کوشش نہیں کی تھی، تم نے تو ماں کو کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اگر بتایا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال کا انتظار تمہارے حصے میں نہ آتا۔ اس نے جب سے اسکول جوائن کیا تھا میں تب سے اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اگر بتا دیتے تو اب تک تمہاری شادی کیا تمہارے بچے بھی ہو چکے ہوتے اور ہم سب اس وقت تمہارے بچوں کو کھلا رہے ہوتے۔ اس کی ماں نے موقع دیکھتے ہوئے شکایت کی تھی، شاید یہ 2 سال کا انتظار قسمت میں لکھا تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بغیر کسی افسوس کے بولا تھا، وہ مل گئی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اس کے ملنے کے بعد بھی بھلا کوئی افسوس کیسے کر سکتے تھا؟ اس کی نزدیک یہ ناشکری ہوتی۔ ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا، تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہاری وجہ سے ہم سب بھی تمہاری شادی کی خوشی محسوس کرنے سے محروم رہے تھے، تمہاری وجہ سے اس وقت ہم تمہارے بچوں کو کھلانے کی بجائے تم سے بحث کر رہے ہیں۔ چچی نے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہا تھا اور اسی لیے انہوں نے بھی وار کیا تھا۔ میرے جن نامولود بچوں کو آپ سب اتنا یاد کر رہے ہیں، وہی بچے عالم بالا میں تڑپتے ہوئے دعائیاں دے رہے ہیں کہ ان کے باپ کو بخش دیا جائے۔ وہ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے اٹھا تھا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، پھر پیکنگ بھی کرنی ہے، وہ بول کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا۔ دیکھ رہی ہیں امّو جان، بات ایسے کر کے گیا ہے جیسے یہ عالم بالا میں پڑے بچوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہ شکایت اخیار کے والد کی جانب سے آئی تھی، اگر تم لوگ اسی دنیا میں موجود اپنی اولاد کے ساتھ رابطے میں ہوتے تو یہ 2 سال بیچ میں آنے ہی نہیں تھے۔ اگر اس نے تمہیں بتایا تو قصور اس کا نہیں، تم لوگوں کا ہے۔ تم لوگوں نے کبھی اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان موجود فاصلے مٹانے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ایسا کیا کہ اپنے بزنس کو نظر انداز کر کے اپنی اولاد پر توجہ دی ہو۔ تم لوگ اولاد کو نظر انداز کر سکتے ہو مگر نام نہاد بزنس کو نہیں۔ دادی سب کو آئینہ دکھاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اخیار کی شدید خواہش تھی کہ وہ امریکہ جانے سے پہلے زنائشہ سے ایک بار مل کر جائے، مگر اس سے ملنا اسے کسی طرح مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے امریکہ جانے سے اگلے دن وہ رشتہ لینے کے لیے زنائشہ کے گھر گئے تھے۔ زنائشہ اس وقت جاب پر تھی۔ دادا اور امی کو خاصی خوشی ہوئی تھی، ان دونوں کو رشتہ نہایت ہی مناسب لگا تھا، مگر وقت جواب دینے کے بجائے انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ دادی نے اخیار کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ 3 دن بعد زنائشہ کی امی نے فون پر ہاں کر دی تھی۔ دادی نے اخیار کو بتا دیا تھا۔ اخیار اور اس کے گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زنائشہ اس سارے معاملے سے ابھی تک لا علم تھی۔ شام کو جب وہ فارغ ہو کر امی کے پاس بیٹھی تو انہوں نے گلا کھنگارتے ہوئے بات شروع کی تھی، زش بیٹا، ایک بہت اچھے گھر سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تمہارے دادا اور مجھے وہ رشتہ نہایت ہی مناسب لگا ہے، اس لیے ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ آگے بھی کچھ بول رہی تھی مگر زنائشہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ دل جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ تمہارے دادا اور میں بہت خوش اور مطمئن بھی ہیں، وہ ابھی تک بول رہی تھی۔ زنائشہ نے اپنے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں خوشی کی چمک بہت واضح تھی۔ یہ تمہاری آنکھوں میں نمی کیوں ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ سوری بیٹا، مجھے تم سے پوچھے بنا ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے لگا کہ تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے یا کوئی اور پسند ہے تو بتا سکتی ہو، میں تمہاری دوست بھی ہوں۔ جو زنائشہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اب نہیں، زنائشہ کی رضامندی کیے لیے بغیر خود ہی فیصلہ کرنا غلط لگا تھا، اسی لیے وہ سوال کرنے کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی دے رہی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ مجھے بھلا کون پسند ہوگا؟ آپ اس رشتے سے خوش ہیں تو میری خوشی بھی یہی ہے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آج پہلی بار وہ جھوٹ بول رہی تھی اور اس جھوٹ سے اس کا اپنا دل بھی زخمی ہو گیا تھا۔ پھر تمہاری آنکھوں میں یہ نمی کیسی ہے؟ انہیں تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو میں پریشان ہو رہی ہوں کہ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو کہ میں آپ کو اور دادا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے اب کی بار سچائی سے بولی تھی، تم ہماری فکر
چھوڑو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ تم پریشان ہو۔ انہیں زنائشہ کی بات پر یقین آ گیا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زنائشہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں کی خوشی کیا تھی، اسے تو اپنی خوشی نہیں ملی تھی، ماں کو خوش کرنے میں بھلا کیا حرج تھا۔ وہ سکھ چین کے پودے کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا واحد رازدار اور دکھ سکھ کا ساتھی وہی تھا۔ میں بھی کس قدر خوش فہم ہوں، اگر اس نے میرا خیال رکھا یا میری پرواہ کی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر میرا زخم دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا تھا تو مجھے انجیکشن لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے، تب بھی اس کا سب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے تو وہ فون کال دیکھی تھی، نہ میں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہے، پھر میں کیسے اس سے محبت کر بیٹھی۔ کب ہو گئی مجھے اس سے محبت؟ تب جب میں نے اسے پہلی بار انشا کے گھر پر دیکھا تھا، یا تب جب میں نے اسے اسکول میں دیکھا تھا، یا تب جب میں نے اپنی چوٹ پر اس کے ہاتھ کانپتے دیکھے تھے۔ اس کے اقرار پر سکھ چین کے سوکھے پتوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا، پتوں کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس نے خود کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہا تھا، اس کے پاس محبت والا آپشن نہیں تھا، پھر کیسے اس سے یہ غلطی ہو گئی؟ یک طرفہ محبتوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، خاص طور پر ایسی یک طرفہ محبتیں جن میں کبھی کوئی اقرار ہی نہ ہوا ہو، اور میرے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ شخص میرے جذبات سے ناواقف ہے۔ اب تو ویسے بھی زندگی میں دوبارہ اس سے سامنا ہونا ناممکن سی بات ہے، اور یہی اچھا ہے کہ اس سے اب کبھی میرا سامنا نہ ہو۔ وہ سامنے آئے گا نہ میرے دل میں کوئی ہلچل ہوگی، جب دل ہی ساخت ہو جائے گا تو اس کی محبت خود ہی زنگ آلود ہو جائے گی۔ ساخت و جامد چیزوں کو زنگ لگتے آخر دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ وہ نہ جانے خود کو تسلیاں دے رہی تھی یا اپنے دل کو، یا پھر سکھ چین کے پودے کو بتا رہی تھی۔ امی اس وقت بھی مجھے بتا رہی تھی، مگر میں نے سنا ہی نہیں کچھ۔ اب دوبارہ ان سے پوچھوں گی کہ وہ کون ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں خود اس شخص سے ایک بار مل کر امی اور دادا کے متعلق بات کر لوں، تاکہ بعد میں اسے یا اس کے خاندان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آخر اس شخص کے ساتھ مجھے اپنی ساری زندگی بتانی ہے، اور امی اور دادا کو تو میں یہاں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کو حلق کے راستے اپنے اندر اترتے ہوئے وہ سکھ چین کے پودے کو اپنے اگلے لاہیا عمل کے متعلق بتا رہی تھی۔ سکھ چین کے پودے نے کچھ بے چینی سے، کچھ سکون سے اسے دیکھا تھا، اور وہ بے چینی سے وہاں بیٹھی رہی تھی، اور پھر اٹھ کر اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی انہوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی تھی، یا شاید کتابوں نے خود کو پڑھوانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ آج سے پہلے زنائشہ نے کبھی انہیں اتنا پرسکون نہیں دیکھا تھا، وہ جتنی پرسکون آج تھیں۔ زنائشہ کے اندر اتنی ہی بے چینی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ دادی اور اخیار ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے جب دادی کی نظر گھڑی سے نظر آتے لان کے اس حصے پر پڑی تھی جہاں منت دونوں بازو باندھے آہستہ آہستہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ دور سے ہی دادی کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اس وقت لان میں کیا کر رہی ہے؟ دادی بڑبڑائی تھی۔ کون لڑکی؟ اخیار ان کی بات سن کر چونکا تھا۔ منت: اخیار بیٹا میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں، وہ بتا کر کال کاٹنے لگی تھی جب اخیار نے انہیں روکا تھا۔ 1 منٹ منت: دادی مجھے منت کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، پہلے آپ میری بات سن لیں پھر اس کے پاس جائیے گا۔ ہاں بولو۔ دادی نے منت سے نظریں ہٹا کر موبائل پر جمائی تھی۔ دادی مجھے لگتا ہے وہ کسی بات کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ میں نے ایک بار پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے مجھے ٹال دیا تھا۔ میں نے اسے 1-2 بار ایسے ہی لان میں بے چینی سے ٹہلتے دیکھا ہے، اور 2-3 بار تو رات دیر تک اس کے کمرے کی لائٹ بھی جلتی دیکھی ہے، اور اب بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ لان میں ہے۔ اس کے ساتھ یقیناً کوئی مسئلہ ہے۔ میں وہاں ہوتا تو پتہ لگانے کی کوشش کرتا، لیکن اب آپ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آخر کس بات نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ بہن کے لیے پریشانی اس کے چہرے سے واضح تھی۔
تم ٹینشن مت لو، میں ہوں نا یہاں، بے فکر رہو۔ دادی نے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ کال کاٹنے کے بعد وہ لان میں چلی آئی تھی۔ منت کیا ہوا ہے بیٹا؟ دادی کے پوچھنے پر وہ ایک دم کسی خیال سے چونکی تھی۔ کچھ نہیں دادی، نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر آ گئی۔ وہ آنکھوں میں تیرتی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، نیند نہ آنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہوگی۔ دادی نے کوریڈور کریدنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں دادی، بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے، جانے لگی ہوں روم میں۔ دادی کے سوالوں سے بچنے کا اسے یہی ایک راستہ نظر آیا تھا۔ وہ دادی کو گہری سوچ میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ اگلے دن کا سورج ہمیشہ کی طرح اپنے معمول کے مطابق طلوع ہوا تھا، مگر زنائشہ کے دل میں بڑھتی بے چینی معمولی نہیں تھی۔ وہ جاب پر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر پھر اپنی امی کے پاس آئی تھی۔ امی، آج میرا جاب پر جانے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ وہ ان کے بالکل پاس بیٹھ کے کنارے پر ٹک کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، جب کبھی وہ بے چین ہوتی تھی یا کسی بات پر بے حد پریشان ہوتی تھی تو آ کر ماں کے گلے لگ جاتی تھی، اور کچھ بولے بغیر 2-3 منٹ تک ان کے گلے لگے رہنے کے بعد خاموشی سے ان سے الگ ہو جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جب بے چینی اور پریشانی میں ان کے گلے لگتی تھی، اس کی آدھی بے چینی اور پریشانی وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ خود میں جذب کر لیتی تھی۔ ماؤں کا لمس ہی ایسا طاقتور ہوتا ہے کہ فقط ان سے لپٹ جانے سے ہی اولاد کو اپنی پریشانی اور تکلیفوں کی طاقت کم ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ دل کی مت سنو اور جاب پر جاؤ۔ جاب کو دن میں کتنے ہوئے ہیں بھلا؟ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا میرا؟ وہ انہیں حقیقت بتاتے ہوئے ان سے الگ ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑ کر پہلی بار تو تم نہیں جا رہی، تو پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ مجھے بھی نہیں پتا کہ میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ میری ذات نے تو تمہیں بالکل ڈرپوک بنا دیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب میں نہیں رہوں گی تب تم بالکل ڈرپوک نہیں رہو گی۔ وہ مذاق میں بولتے ہوئے اس کا دل چیر گئی تھی۔ امی پلیز اب دوبارہ ایسا کچھ مت بولیے گا۔ ابو کے بغیر تو میں جی رہی ہوں، لیکن آپ کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں بولوں گی، لیکن میں نے اب حیات تھوڑی پیا ہوا ہے جو میں نے مرنا نہیں۔ سب کی زندگی کو ایک نہ ایک دن موت کے ہاتھوں مات کھانی پڑتی ہے۔ آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ ایسی باتیں نہیں کریں گی۔ وہ ناراضگی سے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ وہ تو میں تمہیں سمجھا رہی تھی، مجھے کچھ نہیں سمجھنا۔ وہ ہونس ناراضگی سے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں سمجھاتی تمہیں، سب کچھ خود ہی سمجھ جانا۔ بس ماں سے ناراضگی ختم کرو اور جاب پر جاؤ۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ زنائشہ کو دل کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی جاب پر جانا پڑا تھا۔ جمعہ ہونے کی وجہ سے منت اور باران کا آج یونیورسٹی میں ایک ہی لیکچر تھا۔ دونوں نے یونیورسٹی جانے کی بجائے چھٹی کر لی تھی۔ دادی نے باران سے منت کے متعلق پوچھا تھا، مگر اس نے منت سے کیا وعدہ نبھاتے ہوئے دادی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ دادی نے خود ہی منت سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ منت کے کمرے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے دروازہ ناک کیا تھا۔ تقریباً 3 منٹ بعد دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ہی بھیگے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ منت کھڑی تھی۔ دادی نے دروازہ بند کیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کے وسط میں پڑے ہوئے کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ دادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں نے ابھی منہ دھویا ہے تو آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، اسی لیے سرخ ہو گئی۔ شدید رونے کی وجہ سے آواز بھی بھاری ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھوں کی سرخی کی نہیں، سوزش کی وجہ پوچھی ہے، اور آواز کے بھاری ہونے کا کیا بہانہ بناؤ گی؟ دادی کا لہجہ سادہ تھا۔ دادی، میں اس سے بات پوری نہیں ہو سکی تھی کہ حلق میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ منت، تم اور باران کہتی ہو کہ میں سب سے زیادہ پیار اخیار سے کرتی ہوں، مگر تم دونوں جانتی ہو کہ جتنا پیار مجھے تم دونوں سے ہے اتنا پیار کسی سے بھی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میں اپنی پوتیوں کے لیے ان کی دادی سے زیادہ ان کی سہیلی ہوں۔ بڑھتی عمر کے باوجود میں نے خود کو بوڑھا نہیں ہونے دیا کہ کہیں تم لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں تم لوگوں کی بات کو یا تم لوگوں کے حالات کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ فرینک ماحول میں رہنا چاہا ہے، پھر ہمارے رشتے کے درمیان ایسی کیا چیز آ گئی جو تم
مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر پا رہی ہو، یا مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جو تم سمجھتی ہو کہ تمہاری دادی تمہارا مسئلہ حل نہیں سمجھ سکیں گی۔ دادی اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے شفقت سے بولی تھی، میں جانتی ہوں دادی، آپ سب سے زیادہ پیار ہم دونوں سے کرتی ہیں، لیکن میں وہ اپنی بات پوری نہیں کر پائی تھی۔ آنکھوں میں تیرتے آنسوں نے پلکوں کی بار توڑ دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اخیار امریکہ میں ہونے کے باوجود تمہارے لیے کتنا پریشان ہے، میں تمہارے لیے کتنی پریشان ہوں بیٹا۔ مسائل شیئر کرنے سے ہی حل ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہی مسائل کا سامنا کرتے رہیں گے اور مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ نہ تو مسائل پیدا کرنے والے انسان تھکتے ہیں اور نہ ہی مسائل تھک ہار خود سے حل ہو جاتے ہیں۔ دادی، میں آپ کو اور بھائی کو خود سے بدگمان ہوتے نہیں دیکھ سکتی، میں اسی لیے آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ وہ جانتی تھی اب مزید جھوٹ بولنا ناممکن تھا، اسی لیے اس نے سچائی کا اعتراف کرنا چاہا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اخیار اور میں تم سے کبھی بدگمان ہو سکتے ہیں تو بالکل غلط لگتا ہے۔ تم ایک بات جان لو کہ چاہے تمہاری کوئی غلطی ہو یا نہ ہو، تمہاری دادی اور تمہارا بھائی تمہیں ہمیشہ سپورٹ کریں گے۔ دادی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا، بے شک آپ مجھے سپورٹ کریں گے، لیکن میرے بتانے سے پہلے بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ دادی، آپ کا اور بھائی کا مجھ پر اعتبار کرنا، مجھے ایک اچھی لڑکی سمجھنا، مجھ سے محبت کرنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا یونیورسٹی جانا بھی ختم ہو جائے۔ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے پونچھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تمہارے بتانے سے سب خراب ہو جائے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بتانے سے سب ٹھیک ہو جائے۔ کیا تم اپنی دادی پر اعتبار نہیں کر سکتی؟ دادی کے اتنی آس سے پوچھنے پر منت نے سب کچھ داؤ پر لگا کر دادی کو سب کچھ سچ سچ بتانے کا سوچا تھا۔ دادی، آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک یونیورسٹی فیلو کی برتھ ڈے تھی۔ یونیورسٹی اینڈ ہونے کے بعد ایک ہوٹل میں اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اس نے سب کو انوائٹ کیا تھا۔ میں اور بران نے بھائی سے وہاں جانے کی پرمیشن مانگی تھی، لیکن انہوں نے پرمیشن نہیں دی تھی۔ آپ سے بھی پرمیشن لینے کی کوشش کی تھی ہم دونوں نے، لیکن آپ نے بھی نہیں دی تھی۔ بران تو مان گئی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے، مگر میں نے ضد کی تھی اور اسے بھی تیار کر لیا تھا۔ ڈرائیور انکل کو ہم لوگوں نے پیسے دیتے ہوئے منع کر دیا تھا اور آپ کو آگے کہا تھا کہ یونیورسٹی میں ایکسٹرا کلاسز ہیں، اور ہم ہوٹل میں برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کرنے چلی گئی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد سب ایک دوسرے کے منہ میں کیک لگا رہے تھے جب ایک لڑکا مجھ سے ٹکرایا اور ہم دونوں نیچے گر گئے۔ اس لڑکے کے کسی دوست نے اسی وقت تصویر کھینچ لی۔ پارٹی کے بعد ہم لوگ گھر آ گئی تھی۔ میں تو 2-3 دن میں اس واقعہ کو بھول گئی تھی، لیکن وہ لڑکا مجھے فالو کرنے لگ گیا تھا۔ وہ ہماری یونیورسٹی کا ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ اور ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے فرینڈ شپ کر لوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ایک دن یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اس نے دوبارہ سے وہی بات کی تو میں غصے میں وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ پارٹی کے دوران میں نے اپنی ایک کلاس فیلو کو بتایا تھا کہ میں گھر والوں سے چوری آئی ہوں، اور وہ بات اس نے بھی شاید سن لی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تصویر بابا اور اخیار بھائی کو میسج کر دے گا۔ پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے بابا اور اخیار بھائی کا نمبر آیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ساری چٹ کے اسکرین شاٹ اور ساری تصویریں ان دونوں کو بھیج دے گا۔ لیکن دادی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی، نہ ہی اس سے کبھی ملی ہوں۔ وہ اسکرین شاٹ فیک ہیں اور تصویریں بھی اس نے ایڈٹ کی ہوئی ہیں۔ دادی، میں نے اس سے سوری بھی کی ہے، اس کی منتیں بھی کی ہیں کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ مجھے بابا اور بھائی سے میرے منہ پر تھپڑ پڑوا کر مجھے دن میں تارے نہ دکھا دے، تب تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ساری بات بتاتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ دادی ساری بات سن کر گویا سکتے میں آ گئی تھی۔ دادی، میرا یقین کریں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں مجھے آپ سے اور بھائی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن دادی
اس کی ایک غلطی کے علاوہ میں بالکل بے قصور ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دادی کی خاموشی کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے خوف سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر دادی نے ایک دم اسے سینے میں کھینچ کر چھپا لیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تمہاری دادی تم پر یقین نہیں کرے گی؟ اگر اس مسئلے میں سارا قصور تمہارا بھی ہوتا تب بھی میری محبت میں کمی نہیں آتی۔ تم مجھے اس لڑکے کا نام اور ڈپارٹمنٹ لکھ کر سینڈ کرو، اور وہ جس نمبر سے فون کر کے تمہیں دھمکیاں دیتا ہے وہ نمبر بھی مجھے شیئر کرو، میں دیکھ لیتی ہوں اسے۔ اور پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، یہ پریشانی والی بات بالکل نہیں ہے، پہلے بھی تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی رہی ہو۔ دادی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ منت نے انہیں نمبر اور نام وغیرہ سینڈ کر دیا تھا۔ دادی نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ انفارمیشن کسی کو فارورڈ کی تھی اور کال ملائی تھی۔ السلام علیکم میم۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی دوسری جانب سے انتہائی ادب اور خوشگواری کے ساتھ سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام اے ایس پی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میم، اللہ کا کرم ہے، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ دوسری جانب سے ہنس ادب سے جواب دیا گیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کے گھر میں بھی سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ بیٹا مجھے آپ سے ایک کام تھا، اسی لیے کال کی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ کام کی بات پر آئی تھی۔ منت خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ آپ حکم کریں میم، میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوگی کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ سو نائس آف یو بیٹا، میں نے آپ کو ایک لڑکے کی انفارمیشن واٹس ایپ کی ہے، اس کو ذرا خاطر توجہ کیجیے گا اور اسے اچھے سے سمجھائیے گا کہ اگر کسی کو ہراس کیسے کرتے ہیں۔ اس لڑکے کی طرف میرا کچھ ذاتی حساب نکلتا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہراسمنٹ کے کیس میں اسے اندر کر دیں، اور جب باہر آئے تو اسے اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکیوں کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے اپنے غصے کو روک نہیں پائی تھی۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں میم، میں اس کا اسپیشل ٹریٹمنٹ کروں گا۔ شکریہ بیٹا۔ نہیں میم شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، آپ میری ٹیچر ہیں اور میرے لیے بے حد خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے کسی کام کے لیے مجھے یاد کیا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد دادی نے خدا حافظ بولتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ یہ کون تھا؟ منت تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا میرا، گریجویشن کے بعد اس نے CSS کا ایگزام دیا تھا اور اسے SP بن گیا ہے، دادی اسے بتا رہی تھی۔ تبھی باران کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی۔ آؤ آؤ باران بیٹا، اچھا ہوا تم بھی آ گئی۔ دادی کے اتنی سنجیدگی سے بلانے پر باران نے منت کی طرف دیکھا تھا، جس کی نظروں سے ہی اسے سب کچھ بتا دینے کی اطلاع دی تھی۔ دادی منت نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، اسی لیے آپ کے پوچھنے پر میں نے آپ کو نہیں بتایا، باران آہستگی سے اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں اس سے زیادہ اس کا وعدہ عزیز تھا، اگر یہ مجھے نہ بتاتی تو وہ لڑکا تو اس کی زندگی بھی برباد کر سکتا تھا۔ کیا پھر تمہیں اپنا وعدہ نبھانے پر کوئی پچھتاوا نہ ہوتا؟ دادی کے سوال پر اسے شرمندگی کے گڑھے میں دھنسا رہے تھے۔ اس کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ بیٹا میں خود اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں، اسے کئی گھٹیا لوگوں کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں اور پھر بعد میں ایسے کئی گھٹیا لوگوں کو پڑھایا بھی ہے۔ میری زندگی کا بہت لمبا عرصہ ان ایجوکیشن اسٹوڈنٹس میں گزرا ہے اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آج کی جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ گپ شپ ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان اتنے زیادہ فاصلے ہیں کہ نہ تو اولاد ماں باپ کو اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے اور نہ ہی ماں باپ اولاد کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اصل میں ماں باپ 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں وہ ماں باپ آتے ہیں جو اولاد کو پیدا تو کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اولاد چاہے مرے یا جیے، اچھی صحبت میں رہے یا بری بنے، ان کی بلا سے بھاڑ میں جائیں، ان کو بس اپنی زندگی اور اپنے عیش و آرام کی پرواہ ہوتی ہے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ ماں باپ آتے ہیں جو اپنی اولاد کے صرف عیش و آرام کی ہی پرواہ کرتے ہیں، ان کی ہر فرمائش اور ضد پوری کرتے ہیں، لیکن انہیں دنیا کی ہر سہولت دینے کے لیے خود کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ کبھی انہیں اپنے پاس بٹھا کر ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے جسے سمجھنے اور حل کرنے کی
ضرورت ہے، اور تیسری کیٹیگری میں وہ ماں باپ آتے ہیں جو اپنی اولاد کو ہر سہولت دیتے ہیں اور ہر طرح سے تربیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن اصل مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے اولاد کوئی غلطی کر بھی دے تو اس کی تربیت میں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی کو اپنے ماں باپ کے سامنے قبول کر کے انہیں اپنے مسئلے سے آگاہ کر سکیں، اور اگر ماں باپ کو خود ہی اس مسئلے کا اندازہ ہو جائے تو وہ تربیت اور اعتبار کے ٹوٹنے کا بدلہ اس طرح نہ لیتے کہ اولاد کا مسئلہ سمجھتے ہوئے انہیں اس مسئلے سے نکالنے کے لیے گلے سے نہیں لگاتے، بلکہ اس کی غلطی پر اولاد کا گلا دبا دیتے۔ اور گلا دبانا صرف جان سے مارنا نہیں ہوتا، بلکہ گلا دبانا اولاد کے خوابوں کا گلا دبانا بھی ہوتا ہے۔ ایسے ماں باپ چاہے جتنے اسلامی ہوں، لیکن یہ بات کبھی نہیں سمجھتے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اپنے ہر عمل اور خطا کے لیے وہ خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ وہ ان کی کسی غلطی کی ذمہ دار نہیں رہتے۔ اللہ انہیں ان کی غلطیوں پر سزائیں دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن وہ انہیں سزا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ لیکن ایسے ماں باپ یہ بات سمجھ جائیں تو اولاد کو بھلا کسی مسئلے کا سامنا ہی کیوں کرنا پڑے۔ دادی سانس لینے کے لیے رکی تھی، منت اور باران دم سادے انہیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے میں نے طرح طرح کے لوگوں سے، اسٹوڈنٹ سے ڈیل کیا ہے، اور پھر میں نے اپنی زندگی میں خود سے عہد کیا ہے کہ کم از کم میرے گھر میں میرے ہوتے ہوئے تو کبھی بھی کوئی اپنے کسی مسئلے سے اکیلے لڑتے لڑتے خود کو نہیں تھکائے گا۔ تم لوگوں کو میں نے ہمیشہ اس گھر میں آزاد ماحول میں رکھا ہے، کیونکہ تم دونوں کی دادی میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ تم دونوں کی غلط ہونے کے باوجود بھی تم دونوں کو اپنے گلے سے لگانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ تم دونوں کے ماں باپ چاہے تم لوگوں کو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا تم لوگوں کا حق ہے، لیکن میں نے اپنا سارا وقت تم لوگوں کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیا۔ بولتے بولتے دادی کا سانس پھولنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری دادی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ منت روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں دادی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے فضول سے وعدے کو نبھاتے ہوئے آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ باران بھی روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی تھی۔ دادی نے ان محبت سے ان دونوں کو سمیٹ لیا تھا۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ دونوں سمجھ چکی تھی کہ آئندہ انہیں اپنی دادی سے کچھ نہیں چھپانا تھا۔ جو عائشہ جانتی تھی اس نے ڈیوٹی آورز کتنی مشکل سے پورے کیے تھے، اس کے دل کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور چھٹی حس اسے بار بار کچھ برا ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ مسلسل آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے وقت گزارا تھا، اور جب وہ گھر پہنچی تو گویا ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کے سارے خدشے درست ثابت ہوئے تھے۔ اس کے اکیلے چھوڑ کر جانے پر اس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ گھر کے صحن میں ان کی میت پڑی دیکھ کر اسے لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی، مگر سانس تھا کہ پھر بھی آ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے سامنے مری پڑی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ کھڑی تھی، اور پھر وہ اپنے ہوش گنوانے ہوئے چیختی چلاتے ہوئے ان کے مرے ہوئے وجود سے لپٹ گئی تھی، مگر نہ تو انہوں نے اٹھنا تھا اور نہ ہی وہ اس کی چیخوں پکار سن کر اٹھی تھی۔ گاؤں کی عورتیں بیان کر رہی تھیں، کمرے کے اندر پڑی ساخت کتابوں نے بھی ان عورتوں کی طرح بیان کرنا چاہا تھا۔ صحن میں کھڑے سکھ چین کے پودے نے بھی گاؤں کی عورتوں کی طرح بیان کرنا چاہا تھا، مگر سکھ چین کا پودا اور کمرے میں پڑی کتابیں ساخت تھیں، بالکل ان کی چارپائی پر پڑے ہوئے وجود کی طرح۔ دادی جب کمرے میں واپس آئیں تو انہوں نے اخیار کو کال ملائی تھی۔ انہوں نے اخیار کو اصل بات سے آگاہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ منت کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ اس سے شیئر کر چکی ہے، اور وہ اس کا حل بھی کر چکی ہے۔ اخیار کے مسئلے کے متعلق پوچھنے پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ منت سے خود ہی پوچھ لے، اگر وہ بتانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بتاتی تو دادی کو اس کے راز کی حفاظت کرنی تھی، اور دادی کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ دادی کی کال کاٹنے کے بعد اخیار نے منت کو کال ملائی تھی۔ باران بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ان دونوں کا حال احوال پوچھنے اور چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اخیار نے منت سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا تھا، اور منت نے بغیر کچھ چھپائے پوری سچائی کے ساتھ
اسے مسئلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اخیار تو اس کی بات سن کر شاک تھا۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں بھائی؟ منت اسے خاموش دیکھ کر بولی تھی۔ تم مجھے تب کیوں نہیں بتایا جب اس لڑکے نے تمہیں تنگ کرنا شروع کیا تھا؟ شوق سے نکلتے ہوئے اخیار نے اب بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ مجھ میں آپ کو بتانے کا حوصلہ نہیں تھا، میں ڈر گئی تھی، اس نے سچائی سے جواب دیا تھا۔ سیریسلی منت، میری کس بات نے تمہیں مجھ سے ڈرانے پر مجبور کر دیا تھا؟ اس کے کیے گئے سوال پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ وہ صحیح تو پوچھ رہا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ بھائی سے زیادہ دوستوں والا رویہ رکھا تھا، جس سے وہ ہر بات کہہ لیتی تھی۔ اس سب کی بنیاد میری غلطی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکیں گے، نہ ہی مجھے ویسے پیار کر سکیں گے جیسے آپ کرتے ہیں۔ وہ شرمندگی سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ باران چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ منت جب کوئی غلطی کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس پر اعتبار ٹوٹتا نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی شرمندگی ہی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ آئندہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ بات کرتے ہوئے سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ بائی دا وے، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم سے ویسا پیار نہیں کر سکوں گا، گویا تم پر اعتبار نہیں کر سکوں گا؟ وہ آج اس کی سوچیں جان لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بھی یہی سنا تھا کہ مرد کبھی بھی بہن یا بیٹی کی غلطی معاف نہیں کرتے۔ یہ ان کی انا کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کی بہن یا بیٹی کوئی ایسی غلطی کریں جس سے ان کی عزت پر کوئی حرف آئے، اور وہ اس کی ایسی غلطیوں پر نہ تو انہیں معاف کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ بھی کچھ چھپائے بغیر اسے اپنی سوچوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ بہن بیٹیاں اتنی ویلیویبل نہیں ہوتی کہ انہیں اپنی انا کی نظر کیا جائے۔ وہ بھی انسان ہوتی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں جیسے مرد سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی غلطیوں کو ساری زندگی کے لیے ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے، انہیں بے اعتبار کر دیا جائے۔ اصل مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کی غلطیوں کو ان کی نادانی سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں، اور انہیں گلے سے لگا کر ان کی غلطیوں پر انہیں سزا دینے کی بجائے انہیں سپورٹ کرتے ہیں، انہیں بے اعتبار کرنے اور اپنی نفرت کا نشانہ بنانے سے پہلے ایک موقع دیتے ہیں، اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اولاد آدم ہیں اور غلطی کرنا ہماری فطرت میں ہے، جو کہ انسانوں سے چاہ کر یا نہ چاہ کر سرزد ہونی ہی ہوتی ہے۔ اصل مرد اپنی بہن بیٹیوں کو اولاد کو آدم ہونے کا مارجن دیتے ہیں، اور تم دونوں یہ بات جان لو کہ تم دونوں کا بھائی اصل مرد ہونے کا مفہوم جانتا ہے۔ اس لیے آئندہ تم دونوں مجھ سے کچھ مت چھپانا، اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ باپ اور بھائی محافظ ہوتے ہیں، وہ اپنی بہن بیٹیوں کو حفاظت سے رکھتے ہیں، اور حفاظت ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے جو ہمیں جان سے پیارے ہوتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ دونوں کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ بھلا کیسے بھول گئی تھی کہ اللہ نے انہیں ایسے بھائی سے نوازا تھا جو بہنوں کی قدر جانتا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مرد اپنی عورتوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہی مرد دوسروں کی عورتوں کے عزت کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ منت نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تم دونوں کو یاد ہے کہ ایک بار تم دونوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی نے بھی تم دونوں سے چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کیا تو تم دونوں سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے اخیار شرارت سے بولا تھا۔ یقین جانیے اخیار بھائی، مجھ سے کسی نے ابھی تک چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ نہیں کیا۔ باران نے معصومیت بھرے لہجے پر اخیار ہنس پڑا تھا۔ اور میرا بھی یقین کریں بھائی، اس لڑکے نے مجھ سے چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے دن میں تارے دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کرتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی۔ منت نے بھی سچائی سے جواب دیا تھا۔ تم نے بلا وجہ ہی مجھ سے چھپایا، ورنہ دونوں جملوں کا مفہوم ایک ہی بنتا تھا، کیونکہ جو چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کرتے ہیں دراصل وہی دن میں تارے دکھانے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ وہ کچھ شرارت سے کچھ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس لیے آپ نے ان سے کوئی چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ ان کے گھر رشتہ بھجوایا۔ بائی دا وے، بھائیوں کو بھی اپنی بہنوں سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، خاص طور پر اپنی محبت کے بارے میں۔ باران نے موقع پر حملہ کیا تھا۔
باران بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ نے بھلا ہم سے کیوں چھپایا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ جب امی، چچی اور دادی شادی کے لیے کہتی تھیں تب آپ نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ منت نے بھی شکایت کی تھی، ارے یار میں کیا بتاتا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور خود مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ جب 2 سال بعد اس کے بارے میں پتہ چلا تو پھر دادی سے نہیں چھپایا تھا، بتا دیا تھا انہیں۔ اخیار نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تھی، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک بات پر اعتراض ہے، 2 سال میں ہم نے کبھی آپ کو مجنوں بنے ہوئے کیوں نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی ہفتوں سے بڑھی ہوئی آپ کی شیو دیکھی، نہ ہی آپ کبھی دکھی آئینہ بنے نظر آئے؟ منت نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ تو اور مجھے ایسا نظر کیوں آنا تھا؟ اخیار نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ جو لڑکے اپنے گھر والوں کو اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتاتے، ان کے ایسے انداز ہوتے ہیں کہ انہیں محبت ہو گئی ہے۔ اور لڑکیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیسے انداز میں بتاتی ہیں؟ اس نے تجسس سے سوال پوچھا تھا۔ لڑکیوں کے بارے میں میری رائے کافی مختلف ہے، اگر آپ تھوڑی دیر اور بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ وہ اب پھر سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں فری ہوں اس وقت، تم بتاؤ اپنی رائے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو جب محبت ہوتی ہے تو انہیں رسپیکٹ فل طریقے سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کر دینا چاہیے، جیسے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ والے قصے میں مدینہ میں 2 بیٹیاں تھیں اور ان میں سے ایک نے اپنے باپ کو آگاہ کیا تھا اور پھر اس کے باپ نے اس کی شادی حضرت موسیٰ سے کرا دی تھی۔ دین اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے جتنا تنگ نظر لوگوں نے اسے بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام اور صحابیات اکٹھے کاروبار کرتے تھے اور ان کا ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتا تھا۔ جب ساتھ کام کرتے تھے تو ظاہر ہے ایک دوسرے سے بات بھی ہوتی تھی، مگر جب ان میں سے کسی صحابہ کو کوئی صحابیہ پسند آتی تھی تو وہ صحابیہ سے کہتے تھے کہ وہ انہیں پسند کرتے ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر صحابیہ انکار کر دیتی تھی تو وہ بات وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ اگر انہوں نے ہاں کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میرے باپ سے اس کے متعلق بات کرو، اور جب صحابہ باپ سے اس بارے میں بات کرتے تھے تو باپ کا یہی جواب ہوتا تھا کہ بیٹی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں اور کوئی لڑکا یا لڑکی کسی سے شادی کی خواہش ظاہر کرے تو وہ اس سے یہی کہتی ہے کہ پلیز میرے باپ سے بات مت کرنا، اور اگر کوئی عزت کے ساتھ باپ کے پاس پرپوزل لے آئے تو بیٹی کی رائے مانگنے کی بجائے بیٹی کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے کہ تمہیں اس لیے یونیورسٹی بھیجا تھا، اس لیے تمہیں جاب کی اجازت دی تھی۔ اگر وہ لوگ دین اسلام کو سمجھیں اور اسے جانچیں تو انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کسی کا ان کی بیٹی کو پسند کرنا یا اس کے نکاح کرنے کی خواہش کرنا غلط نہیں ہے، اور اگر بیٹی بھی کسی سے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنے کی خواہش کرتی ہے تب بھی یہ بات غلط نہیں ہے۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند لمحوں میں اپنا سانس نارمل کرنے کے لیے رک کر دوبارہ بولنا شروع کیا تھا۔ امہات المومنین میں مجھے سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ وہ اپنے قبیلے کی سب سے زیادہ پاورفل خاتون تھیں اور ان کا اپنا بزنس تھا، یوں سمجھیں ہمارے جدید دور کے مطابق وہ CEO تھیں، اور اس دور میں انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرپوزل بھیجا تھا، اور میرے خیال کے مطابق ان کی پرسنالٹی میں، ان کی کہانی میں آج کے مردوں کے لیے سب سے اہم سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ مت سکھائیں کہ وہ اونچے خواب نہیں دیکھ سکتیں۔